हेलो एवरीबॉडी। मैं उजैद बिन फरीद बॉस्टन से। इस वक्त यहाँ पे वक्त हो रहा है रात के 9:45 हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है सुबह के 7 हैं। द इकोनॉमिस्ट जो कि यूके का एक मैगज़ीन है, एक बहुत फेमस मैगज़ीन है, उसके अंदर एक आर्टिकल आया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से रिलेटेड। ये आर्टिकल क्या कहता है, इसके अंदर क्या आर्गूमेंट्स किए गए हैं, आइए देखते हैं। और मैं इसका एनालिसिस करूँगा आपके लिए साथ साथ, और आखिर तक देखिएगा। सो आर्टिकल का टाइटल है पाकिस्तान आर्मी चीफ इज़ कोजिंग अप टू डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, ही इज़ कोजिंग अप टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के साथ यारी बढ़ा रहे हैं, दोस्ती बढ़ा रहे हैं, एक वार्मथ आ रही है इनकी रिलेशनशिप में। जो इनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो इनका रिलेशनशिप है उसमें एक वार्मथ आ रही है। ही इज़ कोजिंग अप, लॉन्ग हग्स, हैंड शेक्स, वो जो नरेंद्र मोदी साहब करते होते थे। अब इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है कि अब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही इज गोइंग अप टू डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ वो एक वार्मथ वाला रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। द फील्ड मार्शल इज ऑल्सो टाइटनिंग हिज ग्रिप ऑन पावर एट होम। जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के आसिम मुनीर, वो साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर एट होम ही इज़ टाइटनिंग हिज ग्रिप ऑन ऑन पावर। वो अपनी जो होल्ड है, अपनी जो उनका जो कंट्रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स पे, पाकिस्तान की सोसाइटी पे, वो सब पाकिस्तान के ऊपर अपना जो ग्रिप है उसको भी साथ साथ मजबूत करते जा रहे हैं। ये हमारे आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल। एनीवेज, सो द आर्टिकल बिगिंस, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान आर्मी चीफ, कुड हार्डली हैव विश्ड फॉर मोर। आसिम मुनीर साहब इससे ज़्यादा किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं कर सकते थे। फॉर ऑलमोस्ट 2 years ही हैड बीन अंडर फायर एट होम ओवर हिज मेडलिंग इन पॉलिटिक्स। पिछले 2 साल से आसिम मुनीर साहब पे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, क्योंकि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे थे। तो लिहाजा उनके लिए हालात ठीक नहीं थे, हालात साजगार नहीं थे, और ही वॉज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। Racked by debt and insurgent violence, his country had been sidelined in geopolitics as America and other rich countries courted India, Pakistan's arch rival. पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं थी, पाकिस्तान के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक नहीं थी, वायलेंस था, टीटीपी थी, बीएलए थी, जिसकी वजह से, और फिर ड्यू टू पाकिस्तान पाकिस्तान के जो ग्लोबल रिलेशंस थे ग्लोबल पावर के साथ, वेस्टर्न पावर्स के साथ, वो भी ठीक नहीं थे। तो उस वजह से ही वाज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि जो वेस्टर्न पावर्स थी, स्पेशली अमेरिका, वो पाकिस्तान का जो आर्च राइवल है इंडिया, वो उसको कोर्ट कर रहे थे। वो उसके साथ उनकी दोस्ती थी, उनके साथ उनके रवाबित थे, ताल्लुकात बढ़ रहे थे, इकोनॉमी की डील्स हो रही थी एंड सच। लिहाजा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर नहीं थे। लेकिन, and yet there he was enjoying a private lunch with Donald Trump in the White House on June 18th, just over a month after Pakistan's brief conflict with India। लेकिन फिर हुआ यूं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई मई के अंदर, और उसके बाद जून 18 को उनका एक लंच हुआ, एक बहुत ही सेलिब्रेटेड लंच था हमारे फील्ड मार्शल का डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाइट हाउस के अंदर। सो हालात बदल गए। हालात बदलने में वक्त नहीं लगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पहले इंतहाई प्रेशर में थे, ग्लोबल आइसोलेशन का शिकार था पाकिस्तान, लेकिन इन अ मैटर ऑफ जस्ट 2 months, सिर्फ 2 महीनों के अरसे के अंदर पाकिस्तान की जो ग्लोबल पोजिशनिंग थी, पाकिस्तान का जो ग्लोबल पोस्चर था, वो चेंज हो गया। देन एट द एंड ऑफ जुलाई केम फर्दर स्नब्स फॉर इंडिया। और फिर जुलाई के आखिर में इंडिया के लिए और भी मुश्किलें बढ़ गई। ब्रांडिंग इट एज अ डेड इकोनॉमी, मिस्टर ट्रंप imposed tariffs of 25% while hailing a new trade deal with पाकिस्तान। और अगेन, सोने पे सुहागा ये हुआ कि मिस्टर ट्रंप ने इंडिया को कहा कि इंडिया की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी मर गई है। और उन्होंने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ भी लगाया। टैरिफ्स के ऊपर मैंने बात की है, मेरी जो पिछला जो पाकिस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है उसके ऊपर मैंने टैरिफ्स की का तफसीली तज्जिया किया है, वहाँ से देखें समझें टैरिफ्स की क्या गेम है। इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा, और पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड हुई अमेरिका की, उसको जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने उसको हेल किया, ही हेल्ड इट, उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया। उन्होंने इसका सॉर्ट ऑफ एक एडवर्टिजमेंट की अपने ट्रूथ सोशल के अकाउंट से, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की कि हमारी पाकिस्तान के साथ डील हो गई है, हम पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स को तलाश करेंगे एंड व्हाट नॉट। The field marshal's fortunes reflect a shift in American policy that affect India, China, and the Middle East। अब इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है कि आसिम मुनीर जो कि हमारे फील्ड मार्शल हैं, उनकी जो हालात में तब्दीली आई है, उनके जो हालात बेहतर हुए हैं, उनके लिए जो आसानियाँ पैदा हुई हैं, वो इस वजह से हुई हैं क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो शिफ्ट हुई है विद रिगार्ड्स टू इंडिया, चाइना एंड मशरक़ वस्ता। अमेरिका की पॉलिसी में एक शिफ्ट आ रहा है। वो शिफ्ट क्या है, लेट्स सी।
America's close ties to Pakistan deteriorated after American forces killed Osama bin Laden in his Pakistani hideout in 2011. امریکہ کے پاکستان کے ساتھ حالات اس وقت خراب ہوئے جب سن 2011 میں ایبٹ آباد کے اندر بلال ٹاؤن کے اندر، میں بھی بلال ٹاؤن میں رہا تھا ایک زمانے میں، ہم رہتے تھے بلال ٹاؤن میں، وہاں پہ جب امریکن فورسز نے مئی 11 آئی تھنک اٹ واز کو وہاں پہ اسامہ بن لادن ان کو ملا اور انہوں نے وہاں پہ اسامہ بن لادن کو مارا، تو امریکہ کے حالات اس ایپیسوڈ کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ بہت خراب ہو گئے، کیونکہ امریکہ واز ڈیسپریٹلی سرچنگ فار اسامہ بن لادن اراؤنڈ دا گلوب. ان کی سی آئی اے، ان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کی تمام افواج، ایوری تھنگ، آل اسٹیٹ مشینری واز ورکنگ ٹو فائنڈ اسامہ بن لادن، بٹ دے ور انیبل ٹو فائنڈ اٹ. لیکن اسامہ بن لادن ملے تو کہاں ملے؟ پاکستان کی جو ملٹری اکیڈمی ہے پی ایم اے، اس سے کلو 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ملے، بالکل اس کے ساتھ بلال ٹاؤن ہے پی ایم اے کے ساتھ، اور وہاں پہ اسامہ بن لادن کا ہائیڈ آؤٹ تھا. اینی ویز وہاں پہ اسامہ بن لادن کو امریکنس نے ڈھونڈا اور مارا، جس کی وجہ سے امریکنس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے. امریکہ دین لاسٹ انٹرسٹ آفٹر لیونگ افغانستان اے ڈیکیڈ لیٹر. پھر ایک دہائی کے بعد امریکہ افغانستان سے بھی چلا گیا چھوڑ کے، جس میں عمران خان نے جو ٹرمپ کی ڈیل کروائی تھی دوحہ کے اندر، اور امریکہ نے پاکستان کے اندر سے امریکہ کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. بٹ ٹو انڈیاز ڈسمے امریکہ اینڈ پاکستان آر ناؤ ری بلڈنگ ٹائز ود اے فوکس آن ٹریڈ، کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ کنسلٹیشن آن مڈل ایسٹرن پالیسی. لیکن اب انڈیا کو یہ بات پسند نہیں آ رہی، لیکن امریکہ اور پاکستان اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر بات کر رہے ہیں، مشرق وسطیٰ کے اندر جو امریکہ کی پالیسی ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور پاکستان اور امریکہ کا جو میوچل بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. تو دا پوائنٹ بینگ کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں دے ہیو امپرووڈ اے ناچ، دے ہیو وہ ان کے اندر آہستہ آہستہ انکریمنٹل امپروومنٹ آ رہی ہے، اور یہ چیز انڈیا کو پسند نہیں آ رہی. کیوں آئے گی؟ کیونکہ پہلے انڈیا نے بہت کوشش کی کہ وہ پاکستان کو گلوبل اسٹیج پہ آئسولیٹ کرے، پاکستان کو برانڈ کرے کہ یہ ٹیررزم اسپانسرنگ کنٹری ہے، لیکن اب اس کے تمام ایفرٹس فیل ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ امریکہ اگین پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. America may even sell arms to Pakistan. It currently gets around 4/5 of them to China. یہ امپورٹنٹ ہے، یہ دس از اے ریولیوشن بائی دی اکانومسٹ کہ امریکہ پاکستان کو ہتھیار بھی بیچ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اوور دا پاسٹ ڈیکیڈ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی تھی ابھی کچھ عرصہ پہلے کہ پاکستان کی جو آرمز کی امپورٹس ہیں وہ آلموسٹ 80% پاکستان اپنی جو ویپنز خریدتا ہے وہ چائنا سے خریدتا ہے. اور اب پاکستان کی جو ڈپینڈنسی تھی اوور امریکن آرمز، امریکن ویپنز، وہ بہت حد تک کم ہو گئی تھی، آلموسٹ نیگلیجبل ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. اس کی کئی وجوہات ہیں، اگین کیونکہ امریکہ واز کوزینگ اپ ٹو انڈیا، انڈیا واز کوزینگ اپ ٹو امریکہ. لیکن اب یہ دی اکانومسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو امریکہ پھر سے ویپنز سیل کرے گا. کیوں کرے گا؟ لیٹس سی. پاکستان's politics may be at a turning point too. پاکستان کی جو پالیٹکس ہے، سیاست ہے، اس کے اندر بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے. دیر اسٹل براڈ پبلک سپورٹ فار عمران خان. عمران خان ابھی بھی جو ہے وہ ایک براڈ پبلک سپورٹ ان کو انجوائے کرتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، پاپولر لیڈر ہیں. The jailed former prime minister and one-time cricketer who was barred from parliamentary polls in 2024. اگین یہ وہی کہانی کہ عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، وہ کرکٹر تھے، پرائم منسٹر بھی بنے، لیکن ابھی بھی وہ بہت پاپولر لیڈر ہیں پاکستان کے. ایون سو فیلڈ مارشل عاصم منیر's popularity has surged since the conflict with India. لیکن جب سے انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوئی ہے مئی کے اندر، اس کے بعد سے عاصم منیر صاحب کی جو پاپولرٹی ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے. اینڈ the military backed civilian government now has the 2/3 parliamentary majority needed to alter the constitution after controversial reallocation of seats. اب یہ امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے پاکستان کے اندر 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. سمپل میجورٹی جو کہ 50-50 والی ہے وہ نہیں چاہیے ہوتی ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، 2/3 اکثریت جس کو کہا جاتا ہے. ابھی جو گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے اس کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی، لہٰذا ایک ری ایلوکیشن آف سیٹس ہوئی، جس میں جو آپ کی ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، جو بائی الیکشنز ہوتے ہیں، اس طرح کی مائنورٹیز کی جو سیٹس ہوتی ہیں، اس کے اوپر بڑا رولا لگا رہا ہے پاکستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے کے اندر، پچھلے کچھ 2 سالوں کے اندر، پچھلے سال سے. اور وہ ساری سیٹس ری ایلوکیٹ کر کے کرنٹ سیٹ اپ کو دے دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ابھی جو گورنمنٹ ہے، جس کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے پاس 2/3 اکثریت آ گئی ہے. That has ignited rumors that the army chief could become president too, opening a 4th period of military rule since independence in 1947. This is again, like ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بات جو اکانومسٹ کر رہا ہے وہ یہ کہ
چونکہ اب کرنٹ سیٹ اپ کے پاس 2/3 میجورٹی آ گئی ہے، لہٰذا کوئی کسی طرح کا بھی کانسٹیٹیوشنل لیگل کور لے کے آپ کے جو اس وقت کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں وہ پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک اور ملٹری کا رول سٹارٹ ہو جائے گا، فورتھ ملٹری رول. فرسٹ واز جنرل ایوب، سیکنڈ واز جنرل ضیاء، تھرڈ واز جنرل مشرف، اینڈ دس could be the fourth one. This is what the economist is saying. یہ رومرز ہیں، اکانومسٹ از سینگ کہ اگنائٹڈ رومرز، یہ رومرز ہیں، یہ مطلب ہوا میں باتیں، گریپ وائن ہے، ادھر ادھر سے باتیں، سنی سنائی باتیں ہیں کہ شاید یہ گیم پک رہی ہے پاکستان کے اندر، انڈر دا کورز یہ ہو رہا ہے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. The future of the world's second largest Muslim country and its relations with America, India and China thus depends increasingly on one question: what exactly does Field Marshal Asim Munir want? پاکستان دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مسلم ملک ہے، اس ایک دی اونلی مسلم کنٹری ود اٹامک ویپنز. اس کے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، وہ کس بات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے جو عاصم منیر صاحب ہیں، آپ کے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. The man himself declined an interview request as he has done for all media since his appointment in 2022. دی اکانومسٹ کہتا ہے کہ ہم نے ان سے انٹرویو کی ریکویسٹ کی تھی لیکن انہوں نے اس کو ڈکلائن کر دیا. انہوں نے 2022 کے بعد سے ابھی تک کوئی انٹرویو نہیں دیا. بٹ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، پاکستان ملٹری اسپوکس مین، ٹیلز دی اکانومسٹ دیٹ ٹاک آف ہز باس بیکمنگ پریزیڈنٹ از نانسنس. ارشد شریف چودھری صاحب جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پریزیڈنٹ نہیں بننا چاہتے. ہی آلسو چیلنجز دی آئیڈیا دیٹ فیلڈ مارشل از مور ایڈیولوجیکل دین ریسنٹ پریڈیسیسرز. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ایک بات ہے ہمارے عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہ وہ نظریاتی ہیں، بہت زیادہ سارٹ آف اسٹرکٹ نظریہ ہے ان کا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. ہی از لائک سارٹ آف ایزی گوئنگ، سینٹر پہ لائے کرتے ہیں، کوئی ان کا سخت نظریہ نہیں ہے. unlike most of them, Field Marshal is the son of an imam. ان کے جو والد صاحب کے عاصم منیر صاحب کے، وہ ایک امام تھے. ہی واز ایجوکیٹڈ ان مدرسہ، ان کی تعلیم ایک مدرسے میں ہوئی تھی. اینڈ کین ریسائٹ دا قرآن بائی ہارٹ، اور ان کو قرآن دل سے یاد ہے. ہی از آلسو دا فرسٹ پاکستانی آرمی چیف ناٹ ٹو ہیو ٹرینڈ ان امیریکا اور برٹن. یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارے جو آرمی چیفس ہوتے ہیں یا جو جنرلز ہوتے ہیں، جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے، دے یوزلی گو ٹو ڈفرینٹ ٹریننگ اسکولس ان امیریکا، ان دا یو کے، اور وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ یہ ٹریننگ کرتے ہیں، ڈفرینٹ کورسز کرتے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے اکانومسٹ کہ پاکستان کے جو ابھی کے آرمی چیف ہیں وہ کسی بھی برٹن اور امریکن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں نہیں گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کے جنرلز اس طرح کے اسکولز میں جاتے ہیں، وہاں پہ وہ امریکن جنرلز سے ملتے ہیں، برٹن جنرلز سے ملتے ہیں، تو ان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ تھوڑا سا ایکسپوزڈ ہوتا ہے، وہ تھوڑے سے لائک ان کے اندر ایک لینینسی آتی ہے، وہ لوگوں سے ملتے ہیں، ایکسپوجر ملتا ہے، اور سم سارٹ آف برج اسٹیبلش ہوتا ہے. ایک لائک وہ کیونکہ وہ ہمارا ان کا ریلیجن ڈفرینٹ ہے، ہمارا ریلیجن ڈفرینٹ ہے، وہ ایک اور مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، ہم اور مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. تو لہٰذا جب ان کے ساتھ آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے تو آپ کا ان کے درمیان آپ کی اور ان کے درمیان ایک ایفینٹی پیدا ہوتی ہے. لیکن دا پوائنٹ بینگ کہ آپ کے پاکستانی کے آرمی چیف نے اس طرح کی کوئی ٹریننگ نہیں کی، لہٰذا اس طرح کا کوئی ایک برج بھی شاید اسٹیبلش نہیں ہے. Yet General Chaudhary argues that the army chief is well versed with the West and resolutely opposed to jihadi groups operating on Pakistani soils. چودھری صاحب یہ کہتے ہیں، ارشد شریف چودھری صاحب جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، کہ آلدو ہمارے آرمی چیف نے اس طرح کا کوئی ٹریننگ کورس نہیں کیا، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ان کو ویسٹ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. ہی از ویل ورسڈ ود دا ویسٹ. ویل ورسڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھا انہوں نے پڑھا ہوا ہے، لائک اچھا انہوں نے تفصیلی جائزہ لیا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں، ہی از ویل ورسڈ ود دا ویسٹ اینڈ ریزولوٹلی اپوز ٹو جہادسٹ گروپس آپریٹنگ ان پاکستان. اور وہ اس بات کے بھی خلاف ہیں کہ پاکستان کی سوائل سے، پاکستان کی سرزمین سے جو جہادی گروپ ہیں وہ آپریٹ کریں. ون آف وچ انڈیا بلیمز فار دا ٹیررسٹ اٹیک دیٹ ٹریگرڈ دا ریسنٹ کانفلکٹ. لشکر طیبہ کی بات ہو رہی ہے کہ انڈیا اس کو بلیم کرتا ہے جو کہ پاکستان سے آپریٹ کرتا ہے. دس از واٹ دی اکانومسٹ از سیئنگ. Among his troops, the army chief often voices distaste for mullahs who have made religion a business, General Chaudhary says. تو اگین ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ اپنی جو کانورسیشنز ہوتی ہیں اپنے جنرلز کے ساتھ، سولجرز کے ساتھ، ان کے اندر وہ بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمارے جو ملاز ہیں، جو ریلیجس جو کلرجی ہے پاکستان کی، اس نے دین کو، اس نے مذہب کو، اسلام کو ایک 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 بزنس بنا لیا ہے. اور لائک اور ان کے اندر آرمی چیف کے اندر ایک ڈسٹیسٹ ہے، ڈس لائکنگ ہے ٹورڈز دیز ریلیجس پیپل، ریلیجس ملاس، اکارڈنگ ٹو دی اکانومسٹ.
On India, however, the military spokesman says the Field Marshal's personal views are reflected in a speech on April 16th, 6 days before the attack in the Indian controlled part of Kashmir. इंडिया के ऊपर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के जो नज़रियात हैं, जो उनके व्यूज़ हैं, वो उनका अंदाज़ा इस बात से उस स्पीच से लगाया जा सकता है जो अप्रैल 16 को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में दी थी, जिसके 6 दिनों बाद पहलगाम में अटैक हुआ था. Some suggest the field marshal was improvising when he invoked the idea that Hindus and Muslims could not coexist in one nation and described Kashmir as India's jugular vein. और वो ये कह रहे हैं कि ये बात एट द स्पर ऑफ मोमेंट उन्होंने कर दी थी, इम्प्रोवाइज कर रहे थे, उनको समझ नहीं आई, ही जस्ट लाइक सेड इट कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे आर नॉट वन नेशन एंड दे कैन नॉट को एग्जिस्ट एज वन नेशन, और वो एक मुल्क में नहीं रह सकते. हालांकि ये बात वो शायद करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने इम्प्रोवाइज किया. दिस इज़ व्हाट द इकोनॉमिस्ट सेइंग, दिस इज़ व्हाट लाइक अरशद शरीफ माइट हैव सेड टू द इकोनॉमिस्ट. ये बात की जा रही है, और उन्होंने कहा कि कश्मीर एज इंडियाज जुगुलर वेन. वैसे आसिम मुनीर साहब को कश्मीर को पाकिस्तान की जुगुलर वेन शायरा कहना चाहिए था, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने यहाँ पे लिखा हुआ कि कश्मीर एज इंडियाज जुगुलर वेन, डिस्क्राइब्ड कश्मीर एज इंडियाज जुगुलर वेन. एनीवेज, शायद ये यहाँ पे कोई टाइपो होगा इकोनॉमिस्ट की तरफ से. पाकिस्तान डिनाइज इन्वॉल्वमेंट इन द कश्मीर अटैक. पाकिस्तान ने जो कश्मीर के अंदर पहलगाम में अटैक हुआ है उसकी तरदीद की है कि हम इसमें शामिल थे. बट इन दैट स्पीच द मिलिट्री स्पोक्समैन सजेस्ट दैट हिज बॉस वाज आर्टिकुलेटिंग व्हाट ही स्टैंड्स फॉर, व्हाट ही इज रेडी टू डाई फॉर. कि उस स्पीच के अंदर उन्होंने जो बातें की, अप्रैल 16 की जो स्पीच थी, उसमें जो आर्मी चीफ साहब ने जो बातें की, वो उनके साथ लाइक वही उनका स्टैंड है, और इसी स्टैंड के लिए वो मरेंगे भी. बट पार्टली एज अ रिस्पॉन्स टू द राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म इन इंडिया. और वही कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के ये जो व्यूज़ हैं कश्मीर के ऊपर, इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान मुसलमानों और हिंदुओं के ऊपर, they have been influenced because of rise of Hindu nationalism in India. कि इंडिया के अंदर जो एक रिसर्जेंस ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, उसकी वजह से एक रिएक्शन है हमारी आर्मी के अंदर, हमारे जनरल आसिम मुनीर के अंदर. Others who have regularly met the army chief describe him as both pious and pragmatic. और लोग जो आर्मी चीफ से मिलते हैं वो उनको पायस कहते हैं, नेक इंसान है, pragmatic हैं, practical हैं, with a keen interest in the economy. इकोनॉमी के अंदर हमारे आर्मी चीफ इंटरेस्टेड हैं. Though he prays 5 times daily, says one, he does not apply spirituality to statecraft. Although कि भाई हमारे आर्मी चीफ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन वो रियासत के मामलात के अंदर, मुल्क के मामलात के अंदर स्पिरिचुअलिटी को और जो एक रिलीजन को लेके नहीं आते. ही एडमायर्स द मॉडर्नाइजेशन ड्राइव सऊदी अरेबियाज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान. उनको जो मोहम्मद बिन सलमान साहब की पॉलिसी है, जो आपके सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, उनकी जो पॉलिसी है सऊदी अरब की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने की, उसको एडमायर करते हैं, उसको पसंद करते हैं. MBS की तरह, like MBS, he can be vindictive and has a temper, especially when talking about Mr. Khan. इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि हाँ, लेकिन MBS की तरह वो विंडिक्टिव भी हो सकते हैं. विंडिक्टिव का मतलब ये है कि उनके अंदर एक थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ रिवेंज वाला एलिमेंट भी आता है, एक लाइक एक सख्ती वाला एलिमेंट भी आता है, और हैज़ अ टेम्पर, गुस्सा भी आता है. स्पेशली व्हेन टॉकिंग अबाउट मिस्टर खान. हमारे आर्मी चीफ साहब को गुस्सा आता है जब वो इमरान खान के बारे में बात करते हैं. हु एज प्राइम मिनिस्टर सैक्ड हिम एज इंटेलिजेंस चीफ. इमरान खान साहब में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने आसिम मुनीर साहब को हटा दिया था ISI चीफ के ओहदे से. And his appetite for risk is greater than that of his predecessor, who favored quiet and ultimately fruitless diplomacy with India. इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहा है कि आसिम मुनीर साहब एक रिस्क रिस्क देकर हैं, वो रिस्क ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बाजवा साहब, जो आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे अंदाज में जिन्होंने इंडिया के साथ डिप्लोमेसी को परसूट किया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ना निकला. इवन सम क्रिटिक्स क्रेडिट द फील्ड मार्शल विद रेजिस्टिंग फॉरेन प्रेशर नॉट टू रिस्पॉन्ड टू इंडियाज इनिशियल एयर स्ट्राइक्स. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बहुत सक्सेसफुली फॉरेन प्रेशर को रेजिस्ट किया, कि जब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था कि भाई आपने, इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है, एयर स्ट्राइक्स कर दी, तो अब आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने उस प्रेशर को रेजिस्ट किया और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया. बट हिज अल्टीमेट पॉलिटिकल एम्बिशंस आर अनसर्टन. लेकिन इस बात का कोई पता नहीं है कि आसिम मुनीर साहब क्या चाहते हैं, उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस क्या हैं. सम प्रेडिक्ट ही कुड ग्रैब द प्रेसिडेंसी सून टू कैपिटलाइज ऑन हिज डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी एंड मिस्टर ट्रम्प्स फॉन्डनेस फॉर स्ट्रॉन्ग मैन. कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो हालात उनके हक में बेहतर हुए हैं, ये जो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए हैं आसिम मुनीर साहब के लिए, ही कुड कैपिटलाइज ऑन दैम. ये इनको यूज़ करते हुए अपने लिए प्रेसिडेंसी का रास्ता हमवार कर रहे हैं, और ये
سون پاکستان کے پریزیڈنٹ بن جائیں گے. اینڈ اور آلسو کیونکہ مسٹر ٹرمپ بھی اسٹرانگ مین کو لائک کرتے ہیں، ایسے لوگ جو لائک تھوڑے سے ان کی طرح تگڑی بات کرنے والے ہوتے ہیں، جو تھوڑا سا سختی سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو کیونکہ مسٹر ٹرمپ از فونڈ آف اسٹرانگ مین، تو شاید اس وجہ سے اس چیز کو کیپٹلائز کرتے ہوئے ٹرمپ کے ساتھ ان کی جو دوستی ہوئی ہے، جو حالات ان کے حق میں فیوریبل ہوئے ہیں، وہ ان کو یوز کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف بھی شاید جائیں اور وہاں پہ وہ سیٹ پہ قبضہ کر لیں. دیٹ وڈ انسٹیٹیوشنلائز his authority. Foreign business leaders already try to deal with him directly on many matters. اس سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی جو اتھارٹی ایز دا لیڈر آف دا کنٹری ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے گی، اس کو لیگل کانسٹیٹیوشنل کور مل جائے گا. اور آلریڈی جو فارن لیڈرز ہیں، جو بزنس لیڈرز ہیں، وہ ڈائریکٹلی ان کے ساتھ امپورٹنٹ معاملات پہ بات کرتے ہیں. وہ آپ کے نواز شریف، شہباز شریف، ان کو خاطر میں نہیں لاتے. انہیں پتہ ہے کہ بھائی پاکستان کا ایک ہی باس ہے، اور وہ باس اس وقت عاصم منیر صاحب ہیں. It would also affect It would also offset the risk that a less pliant civilian leadership might replace him as army chief when his current term expires in 2027. It would also offset the risk that a less pliant civilian leadership might replace him as army chief when his current term expires in 2027. اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ چونکہ ان کی ٹرم 2027 میں ایکسپائر ہو رہی ہے، آرمی چیف صاحب 2027 میں آرمی چیف صاحب 2027 میں ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کی جو کرنٹ ٹرم ہے وہ ایکسپائر ہو رہی ہے. تو اگر اس وقت کوئی نئی سویلین لیڈرشپ آئی اور وہ نئی سویلین لیڈرشپ ان کے ساتھ اتنی ان کے معاملات بہتر نہیں ہوئے، تو شاید وہ ان کو ریپلیس کر دیں. تو لہٰذا اس چیز کو بھی آف سیٹ کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو پہلے ہی پریزیڈنٹ بنا کے بیٹھ جائیں گے، پھر کوئی بھی انہیں ہٹا نہیں سکے گا. Critics cite his promotion to field marshal in May, comparing him to Ayub Khan, Pakistan's first dictator and only other officer of that rank. لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ ان کو فیلڈ مارشل جو بنایا گیا یہ ٹھیک نہیں تھا. پاکستان میں پہلے صرف ایک فیلڈ مارشل تھے، ایوب خان صاحب، جنہوں نے 1965 کی جنگ کے بعد فیلڈ مارشل کا ٹائٹل لے لیا تھا. لیکن اب 2 فیلڈ مارشل ہو گئے ہیں، دوسرے ہیں جی عاصم منیر. پاکستان از ناٹ انڈر مارشل لا بٹ عاصم لا، خان دی ایکس پرائم منسٹر said in a statement from prison on July 24. خان صاحب تو پھر آپ کو پتہ خان صاحب ہیں، خان صاحب نے بولا ہے کہ بھائی پاکستان اس وقت مارشل لا کے انڈر نہیں ہے بلکہ عاصم لا کے انڈر ہے. خان صاحب کی جو نئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے آج، وہ میں نے اس کے اوپر بھی میں نے بات کی ہے، وہ بھی میرے یوٹیوب پہ موجود ہے، ڈونٹ گیو اپ کے نام سے، وہ بھی دیکھیں. اس کے اندر مسٹر خان نے عاصم لا کی بات کی ہے، اس کو بھی سنیں. دا کاؤنٹر آرگیومنٹ از دیٹ دا کرنٹ ہائیبرڈ لیڈرشپ ورکس ان دا فیلڈ مارشلز فیور. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو اس وقت ہائیبرڈ ایک سیٹ اپ ہے وہ عاصم منیر کے حق میں کام کر رہا ہے. ایجڈ جسٹ 57، ہی از دا موسٹ پاورفل آرمی چیف سنس پرویز مشرف. ان کی عمر ابھی صرف 57 سال ہے، اور پرویز مشرف کے بعد یہ سب سے پاورفل آرمی چیف آئے ہیں پاکستان کے اندر. پرویز مشرف کے بعد پاکستان کے اندر اچھے تگڑے جرنیل آئے تھے، کیانی صاحب آئے تھے، راحیل شریف صاحب آئے تھے، آپ کے باجوہ صاحب آئے تھے، لیکن عاصم منیر صاحب کو کوئی نہیں پہنچ سکا. ہی از دا موسٹ پاورفل آفٹر پرویز مشرف ہو سیز پاور ان 1999، جنہوں نے 1999 میں پاور حاصل کی تھی. He has a cooperative and able prime minister, and if the current political compact endures, he can remain as army chief indefinitely. There is no term limit or mandatory retirement age. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ ان کے لیے کام کر رہا ہے، وہ پلائنٹ ہے، وہ ان کے ساتھ ان کا جو ایک بانڈ ہے وہ چل رہا ہے، وہ کمپیکٹ اگر چلتا رہا تو شاید وہ ہمیشہ کے لیے پرائم منسٹر آرمی چیف اور فیلڈ مارشل بنے رہیں، کیونکہ دیر از نو ٹرم لمٹ اور مینڈیٹری ریٹائرمنٹ ایج فار ہم. He and civilian leaders also share an interest in suppressing Mr. Khan supporters. وہ جو ابھی کا پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، شہباز شریف اینڈ آل دا پی ڈی ایم، ان کا ایک شیئرڈ انٹرسٹ ہے. وہ شیئرڈ انٹرسٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہ خان اور اس کے سپورٹرز کو دبا کے رکھو، ان کو باہر نکالو، ان کو نہیں آنے دینا. Dozens of whom have recently been jailed, including 108 on July 31st alone. 108 لوگوں کو 31 جولائی کو جیل ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو. Before parliamentary polls due by 2029. کیونکہ اب نئے جو پارلیمنٹری پولز ہیں وہ 2029 میں آئیں گے، تو اس سے پہلے پہلے مسٹر خان اور اس کے سپورٹرز اور جتنے بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کو دبایا جائے، ان کو پولیٹیکل پروسیس سے باہر نکالا جائے. A more overt power grab might fuel support from Mr. Khan, including in the armed forces. اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر انہوں نے بہت ہی ایک بلیٹنٹ طریقے سے پاور گریب کرنے کی کوشش کی، پریزیڈنٹ بننے کی کوشش کی، تو خان کی سپورٹ میں، خان کی پاپولیرٹی میں اور بھی اضافہ آئے گا، اور آرمی کے اندر بھی خان کی سپورٹ میں اضافہ ہوگا. اور یہ بات لوگ جانتے ہیں، لوگ کرتے بھی ہیں کہ آرمی کے اندر، پاکستان کی آرمی کے اندر خان صاحب کی سپورٹ کافی زیادہ ہے، لیکن لوگ بات نہیں کرتے ہیں. وہ
اگین انسٹیٹیوشن سے باہر وہ لوگ نہیں جا سکتے. either way the field marshal would probably still enjoy America's backing. ان اینی کیس ہمارے فیلڈ مارشل کو امریکن بیکنگ جو ہے وہ ملتی رہے گی. ہی ریسنٹلی ارنڈ اٹس پریز فار کلنگ اینڈ کیپچرنگ لیڈرز آف اے لوکل آف شوٹ آف اسلامک اسٹیٹ. پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ریسنٹلی کچھ ہائی ویلیو ٹارگیٹس بھی اپریہینڈ کیے تھے ٹرائبل ایریا سے، ان کو امریکہ کے حوالے کیا تھا. ہی ہیز sparked interest from Trump associates in Pakistan's crypto and mining sectors. جو ٹرمپ کے ایسوسیٹس ہیں، جو بزنس مین ہیں امریکہ کے اندر، جو ٹرمپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان کے کرپٹو مارکیٹ میں. پاکستان کے اندر جو مائنز اور منرلز ہیں ان کے اندر انٹرسٹ ہے. اس کی وجہ سے بھی ان کے حالات فیوریبل ہیں ٹرمپ کے ساتھ. اینڈ ہی ہیز پوزیشنڈ پاکستان ایز اے پوٹینشیل مینس ٹو ایڈوانس امریکاز انٹرسٹ ود ایران. اور انہوں نے پاکستان کو پوزیشن کیا ہے، پاکستان کو پریزنٹ کیا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ڈپلومیسی کر سکتا ہے، حالات کو بہتر بنا سکتا ہے. اینڈ اٹس ایفرٹس ٹو گیٹ مور مسلم کنٹریز ٹو اسٹیبلش ڈپلومیٹک ٹائز ود اسرائیل. اور امریکہ شاید یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو یوز کر کے مسلم ممالک کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کرے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ قائم کرے. آئی ڈونٹ نو اس کے اندر کتنا ٹروتھ ہے، لیکن اکانومسٹ یہ کلیم کر رہا ہے. دس از اے بگ کلیم کہ بھائی ٹرمپ از گوئنگ ٹو یوز پاکستان's current political setup, especially the army chief, the field marshal, to establish diplomatic and state-to-state relations between the Muslim countries and Israel. In return, America has toned down criticism of Pakistan's program to build longer-range ballistic missiles, which officials from Joe Biden's administration considered a threat to America. Now, this is extremely, extremely important کہ پاکستان جو امریکہ کے لیے کر رہا ہے with regards to Iran, with regards to minerals, with regards to apprehending high-value targets, with regards to everything that Pakistan can give to the US. امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ نے پاکستان کا جو لانگر رینج بلسٹک مسل پروگرام ہے اس کے اوپر جو امریکہ کرٹیسزم کرتا تھا اس کو اس نے ٹون ڈاؤن کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے لانگر رینج بلسٹک مسلز بنانے ہیں، بناؤ، ہم کچھ نہیں کہتے ہیں. کوئی اگر سینکشنز والے معاملات ہوئے تو ان کو بھی ہم ٹون ڈاؤن کر دیں گے. وی ول سرٹنلی سارٹ آف ہم آپ کو لی وے دیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کی کمپنیز کے اوپر جو سپلائی چین کے اندر جو بلسٹک مسل پروگرام کے لیے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو پرووائڈ کرتے تھے ان کے اوپر سینکشنز لگتی تھی. لیکن اگین اکانومسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ ہیز ٹون ڈاؤن کرٹیسزم آف پاکستان's پروگرام ٹو بلڈ لانگر رینج بلسٹک مسلز، کہ امریکہ نے اپنی کرٹیسزم کو کم کر دیا ہے پاکستان کے اوپر ود ریگارڈس ٹو لانگر رینج بلسٹک مسلز. تو اب پاکستان اپنے لانگر رینج بلسٹک مسلز بھی ڈیولپ کرے گا. اٹ ہیز ریزیومڈ سم ایڈ پروگرامس. امریکہ نے پاکستان کو ایڈ بھی دینی شروع کر دی ہے، ریزیوم کر دی ہے، دوبارہ کنٹینیو کر دی ہے. اٹ از آلسو کنسیڈرنگ سیلنگ ویپنری انکلوڈنگ آرمڈ وہیکلز اینڈ نائٹ ویئنگ گاگلز ٹو ہیلپ پاکستان کمبیٹ لوکل انسرجن. ناؤ دس از اگین ویری امپورٹنٹ. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ویپن سیل کے اوپر بات کی. پاکستان کو اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس کے ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ جو طالبان ٹی ٹی پی اٹیک کرتے ہیں ان کے پاس نائٹ وین گاگلز ہوتے ہیں. وہ نائٹ وین گاگلز کی مدد سے پاکستان کی وہاں پہ جو چیک پوسٹ ہیں ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور پاکستان کی فورسز کے پاس وہ نائٹ وین گاگلز نہیں ہیں جن کی مدد سے وہ ان کو کاؤنٹر کر سکے، جس کی وجہ سے پاکستان کو اس وقت بہت نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے فوجی مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. رات کو وہ آ کے اٹیک کرتے ہیں، یہ بلائنڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس نائٹ وین گاگلز ہوتی ہیں. ان کے پاس نائٹ وین گاگلز کہاں سے ہیں؟ افغانستان سے، جو امریکن ویپنری وہاں پہ چھوڑ کے امریکہ چلا گیا تھا، وہاں سے انہوں نے وہ پروکیور کی ہیں. تو اگر پاکستان کو نائٹ وین گاگلز مل جاتی ہیں، آرمرڈ وہیکلز مل جاتی ہیں، تو اس سے پاکستان کو انسرجنسی کو کاؤنٹر کرنے میں بہت مدد ملے گی. اینڈ آئی ہوپ دیٹ پاکستان آرم فورسز ڈو گیٹ دیز نائٹ وین گاگلز, all the latest tech that they can get from the US and of course from China. And American officials are examining Pakistan's evidence to support its claims that India backs those insurgencies, although they are unconvinced so far. Now, this is again extremely, extremely important. American officials are examining Pakistan's evidence to support its claims that India backs those insurgencies, although they are unconvinced so far. کہ امریکہ نے پاکستان کی بات کو سننا شروع کر دیا ہے، سنوائی ہو رہی ہے، کنونس نہیں ہوئے لیکن سن رہے ہیں کہ بھائی پاکستان یہ کلیم ہے کہ بھائی بی ایل اے ٹی ٹی پی کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے. پہلے تو امریکن سنتے ہی نہیں تھے، اب انہوں نے سننا شروع کر دیا ہے. کنونس نہیں ہوئے لیکن سن رہے ہیں کہ ہاں کہ بھائی ان انسرجنسیز کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے. اور اگر امریکہ سن رہا ہے اور اگر پاکستان ان کو ایویڈنس پرووائڈ کر دیتا ہے کہ بھائی ٹی ٹی پی اینڈ بی ایل اے آر بینگ سپورٹڈ بائی انڈیا، آر بینگ اسپانسرڈ بائی انڈیا، دس کوڈ really turn the tables in favor of Pakistan against these militant organizations, against India on the global stage. I hope this happens. I hope Pakistan is able to tell the world that we are being, sandwiched from both sides. Like ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے, it is
اٹ از میس بنا ہوا ہے اس وقت ان ملیٹنٹ آرگنائزیشنس کی وجہ سے. دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. آئی تھنک دس از بریکنگ نیوز فار ایوری بڈی who would like to hear this, who would like to understand this. The Field Marshal's aim is to build a more sustainable, multifaceted relationship with America. فیلڈ مارشل صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بھائی امریکہ کے ساتھ ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل اور ملٹی فیسیٹڈ ریلیشن شپ ہو. ہر چیز کے اوپر بات کی جائے, ہر چیز کے اوپر کوپریشن ہو. دیر از پوٹینشیل فار پروگرس کا اس کے اندر پوٹینشیل ہے. اٹ از ہائی وائر ایکٹ. یہ آل دو ایک ایک ہائر وائر ایکٹ ہے یہ, لائک یہ بن گیا تو بن گیا, نہ بنا تو بڑا خراب ہو جائے گا. دس از واٹ اٹ مینس. The prospects for economic cooperation are uncertain given Pakistan's poor investment climate. اکنامک کوپریشن کے اوپر جو معاملات آگے بڑھیں گے وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کا کلائمیٹ کیسا ہے. اس کے اوپر اگین میں نے بات کی اپنی دوسری ویڈیو کے اندر جو یو ایس پاکستان ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے اس کے اوپر, اس کے اندر اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوئی ہے. اس کو دیکھیں, انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر پاکستان انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو امپروو کر سکتا ہے تو جو اکنامک کوآپریشن ہے دیٹ از گوئنگ ٹو موو فارورڈ. میوچل ڈسٹرسٹ ہیمپرز ایفرٹس ٹو کمبیٹ ٹیررزم. دونوں سائڈ پہ ڈسٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے کوپریشن میں پرابلمز ہوتی ہیں, اسپیشلی ٹیررزم کے اوپر. اینڈ while پاکستانی officials suggest that closer ties with America will not come at China's cost, just Chinese leadership may disagree. اور اگین وہی بات ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بہت ہی ٹائٹ روپ بیلنسنگ ایکٹ کر رہا ہے بٹوین چائنا اینڈ دا یو ایس. اور پاکستان تو یہی کہتا ہے کہ بھائی ہمارا چائنیز کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ ہے, امریکہ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ ہے. بٹ اکانومسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ چائنیز لیڈرشپ میں ڈس ایگری کہ بھائی یہ امریکہ کے ساتھ ان کے معاملات دوبارہ سے سیدھے ہو رہے ہیں, تو یہ ہمیں کہیں نہ کہیں بیچ میں رگڑ نہ دیں. بٹ اگین we'll have to wait and see. Then there is India. پھر وہاں پہ انڈیا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر wants to bring it to the negotiating table. عاصم منیر چاہتے ہیں کہ انڈیا نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئے, معاملات حل کرے بات چیت سے. نریندر مودی, India's Prime Minister, is determined to resist and has vowed to respond to any more terrorist attacks with further military action. ادھر دوسری طرف ہے ماشاء اللہ نریندر مودی صاحب ہیں, وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی اور ٹیررسٹ اٹیک ہوا تو ہم دوبارہ فورسفلی رسپونڈ کریں گے, پاکستان کو اٹیک کریں گے. Asked how Pakistan would react to that, its military spokesman says it would begin by striking deeper within India. ارشد شریف چودھری صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی اگر پاکستان کے اوپر دوبارہ انڈیا اٹیک کرتا ہے تو پاکستان کیا کرے گا. انہوں نے ایک ہی بات کی, you will strike deep inside Indian territory. ہم انڈیا کو اندر جا کے گھس کے ماریں گے. we'll start from the east, he says. انہوں نے کہا کہ ہم مشرق سے سٹارٹ کریں گے. they also need to understand that they can be hit everywhere. اور ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے انڈینس کو کہ ان کو ہم کسی بھی جگہ ہٹ کر سکتے ہیں. the field marshal's grip on power may have increased since May, but so too have the risks of a big clash between South Asia's nuclear strongmen. Although now this is again like ڈینوما یہاں پہ آ کے دی اکانومسٹ نے کیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کے حالات بہتر ہو گئے, وہ اسٹرانگ ہو گئے, ان کی گرپ آن پاور امپروو ہو گئی, ان کے ٹرمپ کے ساتھ معاملات بہتر ہو گئے, ان کو نائٹ وین گاگلز ملیں گے, ان کو ویپنری ملے گی, ان کے لانگر رینج بیلسٹک میسل پروگرام کے اوپر کرٹیسزم کم ہوگا, ان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل ہو گئی. بٹ risk of a higher intensity conflict with India still looms in South Asia. South Asia کے اندر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ابھی بھی جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں, اور اگر جنگ ہوئی تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. That's all from this article. اپنا خیال رکھیں, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. کسی کامنٹ کا, کسی آرٹیکل کا, کسی ویڈیو کا, کسی بک کا انالیسس چاہتے ہیں, let me know in the comments and I'll get back to you. اپنا خیال رکھیں.